बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 3 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस सरदार इजाज़ खान साहब की जानिब से रात ख़त लिखे गए थे और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखे गए थे और उसमें वाज़े तौर पर चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताया गया था कि हम जजेस या कोई भी चीफ़ जस्टिस हो वो कोई शहनशाह नहीं है और उसके पास शहनशाहाना इख्तियारात नहीं होते। बड़ी तगड़ी उनकी जानिब से तफसीलात दी गई। फिर उसके बाद आज ये 2 घंटे बाद इजलास शुरू होना है, लेकिन उससे पहले एजेंडा भी सामने आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। आज का दिन शाहराए दस्तूर में जो सफ़ेद बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसके साथ चूँकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शाहराए दस्तूर पे आ गई है, तो आज का दिन चूँकि आज उन जजेस की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आएगा जिन्होंने इतने संगीन मामलात को हाईलाइट करते हुए इसके बारे में बाकी को मीडिया के लोग बात करें तो अलग बात है। डॉन न्यूज़पेपर ने कहा कि चार्ज शीट पेश कर दी है बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, चार्ज शीट। और जो उन्होंने अपना ख़त है उसके ऊपर लिखा है टू जस्टिस डोगर, चीफ जस्टिस भी नहीं लिखा, जस्टिस डोगर उनका जो है वो नाम लिखा है। अच्छा, पहले मैं आपको बाबर सत्तार साहब का, फिर मैं आपको सरदार इजाज़ खान साहब ने उन्होंने जो 4-5 पॉइंट्स कहे हैं कि ये पॉइंट्स आप इसमें शामिल करेंगे तो ये फुल कोर्ट है, नहीं तो ये कोई फुल कोर्ट नहीं है। और फिर उसके बाद जो फुल कोर्ट का एजेंडा सामने आ गया है और अब आगे क्या होने जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ एक कानूनी चार्जशीट पेश की जिसमें हाई कोर्ट को लाहक अदालती बीमारियों को उजागर किया गया। ये सब फुल कोर्ट मीटिंग से पहले सामने आया है। इस्लामाबाद में नया अदालती साल मंगल को शुरू हुआ कल, जिसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम जज शरीक होंगे। हुकाम का कहना है कि चीफ जस्टिस ने आज 2 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब किया और तमाम जजों को शिरकत के बाज़ाब्ता नोटिस जारी किए गए। अगरचे तफसीली एजेंडा मंजर आम पर आ चुका है। आम तौर पर ऐसे इजलास अदालती साल के आगाज़ पर अदालत की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए होते हैं, इंतज़ामी अमूर पर बात करने और आइंदा महीनों के लिए तरजीहात तय करने के लिए बुलाए जाते हैं। अब जो ख़त है उस ख़त में जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ख़त में कहा है कि फ़ुल कोर्ट इजलास बहुत ताख़ीर से बुलाया गया है, लेकिन ये खुशाइंद कदम है ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामिया में सरायत करने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों को दुरुस्त किया जा सके। बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इंतज़ामिया उसमें गैर कानूनी सरगर्मियाँ सरायत कर चुकी हैं और निशानदही की कि ये अमल साबिक चीफ जस्टिस के दौर में शुरू हुआ था और साथ चार्ज शीट सिर्फ सरफराज डोगर पे नहीं आमिर फ़ारूक पे भी लगा दी। उन्होंने कहा कि मैंने आपको ख़त लिख रहा हूँ ताकि मुदरजा झेल मामलात को फुल कोर्ट इजलास के एजेंडे में शामिल किया जाए। यहाँ सिर्फ मुख्तसर वजाहत या सवालात शामिल किए हैं ताकि उनकी अहमियत को उजागर किया जा सके। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये कोशिश लाहासिल है क्योंकि आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद से अदालती आज़ादी, अब ये जज लिख रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कहते हैं मैंने आपको ख़त लिखा है। कुछ लोग कहेंगे कि ये एक लाहासिल सी कोशिश है, जैसे मंसूर अली शाह मुनीब अख्तर को ख़त लिखते हैं और कहते हैं इन ख़तों से क्या होगा। बाबर सत्तार कहते हैं कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मैं ख़त लिख रहा हूँ और मैं आपको तजावीज़ दे रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे ये एक लाहासिल कोशिश है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद से अदालती आज़ादी, इदारा जाती असूलों और जजों के दरमियान हम आंगी को नज़रअंदाज किया है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि इंसान अपनी जिम्मेदारी पहचान कर दुरुस्त और शाइस्ता काम करेगा। बाबर सत्तार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिन्होंने आज तक इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस का जो सज़ा मुअत्तली का केस 2 महीने निज़ाम पी गया, छुट्टियों में दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न की। दूसरी तरफ तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरख्वास्तें नहीं समाअत के लिए मुकर्रर होती। तीसरी तरफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें नहीं मुकर्रर होती मुलाकात से मुतल्लिक। उस पर बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं कि आप जब से आए हैं अदालती आज़ादी को, इदारा जाती असूलों और जजों के दरमियान हम आंगी को नज़रअंदाज किया, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि इंसान अपनी ज़िम्मेदारियाँ पहचान कर दुरुस्त और शाइस्ता काम करे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि कानून की हुक्मरानी वाले निज़ाम में अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ को रियासती ताकत के गलत इस्तेमाल से महफूज रखे। उन्होंने सवाल उठाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज वाकई क्या ये अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और क्या अवाम उन्हें बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ के तौर पर देखते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, और दूसरी बात कि क्या अवाम वाकई इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ समझते हैं। दूसरी, जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या हाई कोर्ट अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर रही है कि मातहत अदालतों पर इस तरह निगरानी करे कि वहाँ के जज अपने फ़राइज़
خوف کے بغیر انجام دے سکیں، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 203 میں درج ہے۔ انہوں نے کہا اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کو ایسے ہی میوزیکل چیئر کے کھیل کی طرح چلنا چاہیے جہاں زیادہ تر جج ڈیپوٹیشن پر ہوں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک آزاد اور باوقار ضلعی عدلیہ تیار کرنے کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے، کہ جو آپ کی ماتحت عدلیہ ہے، جس کا شاہ رخ ارجمند صاحب، جس کا طاہر عباس اپرا صاحب اور مختلف، تو انہوں نے کہا کہ کیا اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں کو آپ نے کوئی باوقار عدالتی نظام دینا ہے، یا اسی طرح ادھر ادھر سے کسی صوبے سے پکڑ دھکڑ کے آپ نے میوزیکل چیئر کے کھیل کی طرح چلنا ہے جو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اس حوالے سے جسٹس بابر ستار نے کہا کہ ادارہ جاتی اصولوں کے احترام کے برعکس جسٹس سرفراز ڈوگر نے ایسے روسٹر بنائے جن میں سینئر پیونی جج سمیت سینئر ججوں کو ڈویژنل بینچ کی سربراہی سے باہر رکھا گیا، کہ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ سینئر پیونی جج جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں ان کو مختلف بینچوں کی سربراہی سے ہی ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کیا مقدمات کی تقسیم چیف جسٹس کی خواہشات پر منحصر ہونی چاہیے، یا اس میں یہ شفافیت ہونی چاہیے کہ کون سا مقدمہ کون جج سنے گا، اور کیا یہ تقسیم ججوں کی مہارت کے مطابق ہونی چاہیے کہ کون سا جج سول مقدمات سنتا ہے، کون سا فیملی مقدمات، کون سا کرمنل مقدمات، کون سا آئینی مقدمات، کیا ججوں کی مہارت کے مطابق روسٹر اور کیسز کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ہم اپنی عدالتی تحریروں میں روزانہ لکھتے ہیں کہ سرکاری افسر بادشاہ نہیں ہوتے اور ان کے انتظامی اختیارات نہ ہی لامحدود ہوتے ہیں، اور نہ ہی انہیں بدنیتی پر مبنی طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ آپ کے دور میں جسٹس ڈوگر، آپ کے دور میں جاری ہونے والی کاز لسٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر مقدمات تبادلہ شدہ ججوں اور ایڈیشنل جو نئے ججز ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل ججوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جنہوں نے آپ کے اسلام آباد تبادلے کو ناپسند کیا تھا۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی اختیارات استعمال کرتے وقت یہ یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ جج بشمول چیف جسٹس بھی عوامی عہدیدار ہیں، بادشاہ نہیں ہیں؟ چیف جسٹس ڈوگر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ عوامی عہدیدار ہیں، آپ بادشاہ نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے تبادلے کے بعد جو بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے تو جو مستقل ججز ہیں یا جن کو آپ کا تبادلہ پسند نہیں آیا، ان کے پاس نہ مقدمات، نہ ان کو آئینی جو ان کے پاس بینچ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی مقدمات ہیں، تو کیا یہ اس طریقے سے نظام چلے گا؟ آپ اس کو بھی ایجنڈے میں شامل کریں کہ یہ کیا کوئی شہنشاہانہ اختیارات ہیں کہ جو صرف آپ نے ٹرانسفر ہونے والے ججز یا ایڈیشنل ججز میں تقسیم کرنے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ جی جو سب سے اہم چیز ان کی جانب سے کہی گی وہ انتظامی جو ہے جو کمیٹیاں ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے افسوس کا اظہار کیا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کی قیادت میں ہم نے دیکھا کہ دفتر نے عدالتی احکامات کے باوجود مقدمات کی فہرستیں جاری کرنے سے انکار کیا۔ ہم نے دیکھا کہ مقدمات ایک عدالت سے دوسری عدالت منتقل کیے گئے باوجود اس کے کہ چیف جسٹس کے دفتر کو ایسا اختیار حاصل نہیں تھا، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ روسٹر ایسے بنایا جس سے 2 ججوں بشمول میرے کو ان کے سنگل بینچ مقدمات سے محروم کر دیا گیا تاکہ انہیں غیر فعال کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا ایسے اقدامات وقتی طور پر کچھ ججوں کو غیر اہم بنا سکتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسے مذموم ہٹ کنڈے، مذموم کا ورڈ استعمال کیا، ایسے مذموم ہٹ کنڈے آمریت کے زمانوں میں بھی دیکھے گئے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا عدالتی آزادی کو اس طرح سبوتاژ کرنا جائز ہے؟ یہ سوال انہوں نے کہا اس کو شامل کریں اپنے فل کوڈ میں۔ پھر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے ایسی کمیٹیاں تشکیل دیں جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیادہ تر سینئر ججوں کو انتظامی کاموں میں شریک ہی نہیں کیا گیا۔ آپ نے ہائی کورٹ کے 2 سینئر ترین ججوں کو منتظم کمیٹی سے نکال دیا جو کہ قواعد اور ادارہ جاتی اصولوں کے خلاف ہے جن پر ملک کی دیگر ہائی کورٹس بشمول لاہور ہائی کورٹ عمل پیرا رہی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کمیٹی میں حالیہ ایڈیشنل ججوں اور دیگر صوبوں سے لائے گئے ججوں کو شامل کرنا ادارے کو مضبوط کرتا ہے اور ججوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتا ہے؟ جب آپ نے خود انتظامی کمیٹیوں میں سینئر ججز کو ہٹا دیا تو کیا اس سے آپ ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر جج نے کہا، جسٹس بابر ستار نے، کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسا سرکولر جاری کیا جس میں ججوں کو بیرون ملک سفر کرنے کے لیے اب چیف جسٹس سے NOC لینا پڑے گا، گویا انہیں ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ ججز آف ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو یہ کام کیا ہے کہ بھئی ہم نے کہیں باہر جانا ہے تو جناب سے پہلے آ کے NOC لیں، اور آپ نے تو ہمیں ECL میں ڈال دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے کہا آئین یا قانون چیف جسٹس کو ایسا کوئی اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہم منصب ججوں پر اس طرح حکومت کرے۔ آپ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے ہم منصب ججز کے اوپر حکومت کریں۔ انہوں نے لکھا کہ فل کورٹ اجلاس کے لیے جو ڈرافٹ قواعد آپ نے بھیجے ہیں ان میں بھی تمام انتظامی اختیارات چیف جسٹس کے دفتر میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے شاید لارڈ ایکٹن کے الفاظ پڑھے ہوں کہ طاقت کرپٹ کرتی ہے اور مکمل طاقت مکمل طور پر کرپٹ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لارڈ ایکٹن جو ہے ان کے الفاظ آپ نے پڑھے ہوں، ایک جورسٹ تھے،
کہ طاقت کرپٹ کرتی ہے اور مکمل طاقت مکمل طور پر کرپٹ کرتی ہے۔ کیا چیف جسٹس کے دفتر کو ایک مطلق العنان دفتر میں بدلنا عدالتی آزادی کو مضبوط کرے گا جو ہمارے عدالتی فرائض کے لیے ضروری ہے؟ آپ بتائیں کیا پیچھے بچا کیا؟ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ جج سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے سرکاری افسر ہیں اور انہیں اپنی کارکردگی پر سختی سے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا متفقہ اور شفاف طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے جس کے تحت ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے؟ انہوں نے کہا آپ کے دور میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی کام کی انجام دہی سے متعلق ایسے بگاڑے ہوئے اعداد و شمار جاری کیے جن کا مقصد یہ تاثر پیدا کرنا ہے کہ کچھ جج انتہائی مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے دور میں آپ کے جو انتظامیہ ہے انہوں نے کیسز کی جو مقدمات کی کو نمٹانے سے متعلق ایسے اعداد و شمار پیش کیے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ کچھ جج انتہائی مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں جبکہ دیگر بالکل کام ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی محقق یہ جاننے کی کوشش کرے کہ کتنے اور کس نوعیت کے اہم مقدمات ان کارکردگی دکھانے والے ججوں کو دیے گئے اور دوسروں کو کتنے اور کس قسم کے مقدمات ملے اور ان فیصلوں کی نوعیت، معیار اور طوالت کیا آتی جن کی بنیاد پر یہ اعداد و شمار بنائے گئے تو حقیقت مختلف آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی متفقہ کارکردگی جانچنے کا معیار اور یہ رہنمائی وضع نہیں کرنی چاہیے کہ کون سے فیصلے رپورٹ کیے جائیں تاکہ ہم دیانتداری سے اپنی کارکردگی بہتر کرنے اور اپنے آپ کو جواب دہ بنانے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ دھوکہ دہی پر مبنی تشہیر میں لگے ہوں۔ خط کے آخر میں جسٹس بابر ستار نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے بنانے میں دہائیاں لگتی ہیں لیکن انہیں تباہ کرنے میں چند لمحے لگتے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے چند سالوں میں یہ ہوتے دیکھا ہے۔ اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہ سرفراز ڈوگر عامر فاروق والا دور بھی انہوں نے کہا ہم چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادارے کس طریقے سے تباہ کیے جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں گرچہ مجھے اس بات پر مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ میں نے تجربے کی بجائے امید کو ترجیح دی ہے جبکہ میں نے یہ خط آپ کو اس لیے لکھا ہے کہ ادارے کے اندرونی مکالمے کو فروغ دیا جائے اور اس سوال کو روکا جائے جو اس عدالتی ادارے کو کچھ نہ ہونے کے برابر کہہ رہا ہے۔ لیکن میں روسو کی اس رائے کا قائل ہوں کہ انسان میں نیکی کی صلاحیت موجود ہے۔ تاریخ ان لوگوں کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھتی جو صرف اچھے وقت میں ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور تاریخ یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اچھے یا برے وقت ہمیشہ جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ میں نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ مجھے نہیں جب امید ہی نہیں تھی تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ سارا کچھ کرنے کی، لیکن کہتے ہیں کہ وہ روسو کہتا ہے کہ جو انسان میں نیکی کی صلاحیت موجود رہتی ہے کیا پتہ وہ بدل جائے۔ پھر انہوں نے کہا اچھے وقت اگر ہمیشہ نہیں نہ رہتے تو برے وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بابر ستار صاحب جسٹس بابر ستار نے امید ظاہر کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس خط کو اسی جذبے کے ساتھ پڑھیں گے جس میں یہ لکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس خط کا مواد کسی کو برا لگے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ میرا مقصد کسی کو دکھ دینا نہیں ہے، ہم سب بالغ ہیں اور ہمیں اپنے ادارے کی خرابیوں پر کھل کر بات کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنی ناکامیوں کو تسلیم نہیں کریں گے اصلاح ممکن نہیں ہے۔ جسٹس بابر ستار اس سے پہلے بھی متعدد معاملات پر جسٹس ڈوگر کو خطوط لکھ چکے ہیں اور یہ خط جو ہے وہ تمام خطوں کا سربراہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ گیا جناب جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب۔ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے کیا کہا؟ کہتے ہیں ججز کے پاس جادوئی طاقت نہیں ہے کہ 1.5 دن پہلے ملنے والے تفصیلی رولز پڑھ لیں۔ آپ نے کل 2 بجے رولز کی منظوری کے لیے ایک ایجنڈا بنا کے فل کوڈ بنا لیا، 1.5 دن پہلے آپ نوٹس جاری کریں کہ ہمارے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے کہ ہم 1.5 دن میں یہ رولز پڑھ بھی لیں گے اور اس کا کوئی حل بھی نکال لیں گے۔ انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے سرفراز ڈوگر کے اقدامات پر سوال اٹھایا۔ خط میں لکھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ رولز کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا تو اب فل کورٹ اجلاس اس ایجنڈے پر بلانا محض فارمیلٹی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی اپروول ہو کے گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، اب آپ فل کورٹ کس لیے اس معاملے کے اوپر بلا رہے ہیں؟ اب تو یہ ایک فارمیلٹی ہے، اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں کل مجھے فل کورٹ میٹنگ کے لیے نوٹ موصول ہوا، محاورے کے مطابق دیر آید درست آید۔ میں اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں، تاہم یہ ضروری واضح کرنا چاہوں گا کہ فل کورٹ میٹنگ ادارہ جاتی روایت کے طور پر اس وقت ہونی چاہیے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے کام پر کوئی اہم فیصلہ اثر انداز ہو، نہ کہ محض اس وقت جب موجودہ چیف جسٹس کی خواہش ہو۔ حیرت ہے کہ میرے برادر جج صاحبان نے کس طرح اس تصور کو قبول کر لیا کہ عدلیہ محض انتظامیہ کے آگے جھکنے والی ایک اکائی بن جائے۔ یہ سردار اعجاز اسحاق خان کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے چیف جسٹس ڈوگر کو خط میں لکھا کہ انہیں حیرت ہے کہ ان کے برادر جج صاحبان نے کس طرح اس تصور کو قبول کر لیا کہ عدلیہ محض انتظامیہ کے آگے جھکنے والی ایک اکائی بن جانی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں انصاف کی پامالی ہو۔ لکھا کہ یہ رویہ پہلے ہی بعض معاملات میں ناانصافی کا سبب بن چکا ہے اور میری نظر میں اس کے نتیجے میں قرآن پاک کی بے شمار آیات اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مسلسل خلاف ورزی ہوتی ہے جن میں انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
ساتھ ان کی جانب سے لکھا گیا کہ اس طرح آئین کے تحت جج کا حلف بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ انصاف کرے بغیر کسی خوف، جانبداری یا بدنیتی کے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں سردار اعجاز خان صاحب، انہوں نے مزید بھی بہت ساری تفصیلات، بڑی لمبی تفصیلات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے صرف کہا گیا تھا فل کورٹ، اب فل کورٹ کا ایجنڈا ان خطوط کے بعد، اور ان خطوط کی تپش بھی آپ جانتے ہیں، ان خطوط کے بعد ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کے فل کورٹ کا ایجنڈا جاری کر دیا۔ ایجنڈے میں 4 نکات شامل کیے گئے۔ ہائی کورٹ سروس رولز، یہ وہ رولز ہیں جو پہلے ہی گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اب جس کے بارے میں سردار اعجاز خان کہہ رہے ہیں کہ فارمیلٹی کے لیے آپ نے ان کو رکھا، آپ نے تو ان کو منظور کر کے اپروول بھی دے دی۔ دوسرے نمبر پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز، یہ بھی انہوں نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر کے اپروو کیے ہوئے ہیں۔ یہ کون سے ہیں کہ بھئی روسٹر کیسے بنے گا، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون تھا جس میں 3 ججز کی کمیٹی تھی، یہاں وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سارے اختیارات چیف جسٹس کے پاس ہے۔ ہائی کورٹ کی عمارت کی تعمیر میں مسائل، اس کے اوپر بھی، اور فیملی ججز کے اختیارات بڑھانے کا معاملہ، صرف فیملی ججز کے اختیارات بڑھانے کا معاملہ، یہ 4 پر مشتمل جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ جی یہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے، اور ان 4 نکاتی ایجنڈا کے مطابق ہی آج کا جو ہے وہ کیا جائے گا، اجلاس کیا جائے گا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق چیزوں کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکتا ہے، اور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کے دور میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ذمہ داری بنتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی کہ ان معاملات کو دیکھیں، اور وہ یہ ضرور کریں کہ پاکستان میں جو عدلیہ ہے اس کا تحفظ کیسے ہوگا، اور پاکستان میں عدلیہ کے تحفظ کے لیے کیا کوئی کردار ادا کریں گے یا نہیں کریں گے، یا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور دنیا پھر ایسے ہی ڈسکس کرے گی کہ جی ادھر فل کورٹ۔ اب فل کورٹ کے بارے میں آج ہر صحافی، ہر تجزیہ نگار یہی کہہ رہا ہے کہ جی آج یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ ایک صورتحال ہے، اور یہ صورتحال کریٹ کی گئی ہے اور عدلیہ کو اس مقام پہ لایا گیا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان معاملات کو بہتر انداز میں شفاف طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔